अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई इस्लामाबाद से, जब PTI के तर्जुमान रऊफ़ हसन पे हमला किया गया। तेज़दार आले के साथ उनके चेहरे को निशाना बनाया गया। वो निजी TV के दफ्तर से निकल रहे थे एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद और उस दफ्तर की पार्किंग में, ये इस्लामाबाद का इलाका G7 है, यहाँ पर कुछ लोगों ने जो ख्वाजा सराब के रूप में थे उनकी जानिब से उन पे अटैक किया गया। अब उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पे जो PTI के सेनेटर्स हैं, सेनेट इजलास से उन्होंने वॉकआउट किया। फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला से ये शिबली फराज ने मुतालबा किया है कि वज़ीर दाखिला इस मामले की कल तक जो है वो रिपोर्ट ईवान में पेश करें। सेनेटर फैसल वाउडा उस वक्त ख़िताब कर रहे थे, उन्होंने इस हमले की मज़म्मत भी की है। बहरहाल इस पर अब जो तहकीकात का मुतालबा है वो PTI की तरफ से किया जा रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी, गुज़श्ता रोज़ जब ये तस्दीक हो गई कि उनकी मौत वाक़ हो गई है अलमनाक हादसे में, फिर उसके बाद जितने उस तैयारे में सवार लोग थे उनके जो जसद खाकी हैं अब तेहरान पहुंचा दिए गए हैं। 5 रोज़ा सोग है ईरान में। आज पाकिस्तान के अंदर भी सोग मनाया जा रहा है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम ईरान के इस गम में बराबर के शरीक हैं। बहुत से कलीदी निकात हैं जिस पे बात करनी है, बिलखुसूस जो इजरायली बर्बरियत है, अब उसके ख़िलाफ़ सबसे बड़ी आवाज़ कौन होगा, ईरान पॉलिसी में क्या शिफ्ट आएगा, और साथ ही साथ जो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है कि 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पे ईरान ख़ुद ज़िम्मेदार है, इस पर भी बात करेंगे। PTI JUI में कुर्बतें क्या वाक़तन होंगी या ये सिर्फ़ आगे साथ खेला जा रहा है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पाकिस्तान के मायनाज दानिश्वर हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, सियासतदान हैं, कानून साज हैं, सहाफ़ी भी रहे हैं, बड़ा लंबा सिलसिला है, हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुशाहिद साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले इरशाद साहब, रऊफ़ हसन साहब पे जो हमला है आप क्या समझते हैं, ये किस बात को, अव्वल तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये किस बात की एक्कासी कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल हीट वेव है उसमें? देखिए अब्बास साहब, एक तो इस्लामाबाद के ख्वाजा सराब इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और तशद्दुद पर उतर आए हैं, ये बड़ी हैरान कौन, क्योंकि ये जो मखलूक है और ये जो सिनफ है वो तो बड़ी बहुत ही ज़्यादा पुरअमन, पुरसकून और मरंज समझी जाती है। लेकिन इस्लामाबाद, इसका मतलब है इस्लामाबाद की गर्मी जो है हमारे इस सिनफ पर ही असरअंदाज हो रही है, और ये एक पहलू है, थोड़ा सा एनलाइटर नोट। लेकिन देखना ये है कि दुनिया भर में जो दारुल हुकूमत होते हैं किसी मुल्क के, वो इंतहाई महफूज समझे जाते हैं, लेकिन पे दर पे वाक़यात इस्लामाबाद में ऐसे हो रहे हैं जहाँ एम्बेसीज़ हैं, गैर मुल्की लोग बड़ी तादाद में रिहाइश पजीर हैं, कि लगता है कि कोई पुरसान हाल ही नहीं इस्लामाबाद में। कभी जनाब दिन दिहाड़े लोग उठा लिए जाते हैं, रातों को घरों से उठा लिए जाते हैं, सड़कों पर जनाब वाला पता चलता है कि जी लोग लूटे जा रहे हैं, लोगों पर हमले हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। तो पुलिस कहाँ है, इंतज़ामिया कहाँ है, और अपने दारुल हुकूमत में दुनिया को हम क्या बता रहे हैं कि अगर हमारे दारुल हुकूमत में ये हालत ज़ार है तो बाकी मुल्क में क्या होगी। हम अपने दुश्मनों को, अपने मुखालिफिन को ये मौका फ़राहम कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडे का। और तीसरा इसका जो पहलू है कि रऊफ़ हसन साहब भी अगर जो वो PTI में है, PTI का अंदाज़ जारियाना है, लेकिन रऊफ़ हसन साहब उन लोगों में से हैं जिनको आप जारहियत पसंद नहीं कह सकते। मरंज किस्म के शख्सियतें हैं, बड़ी पोलाइट गुफ्तगू करते हैं, और अगर सख्त अल्फाज भी कहें तो वो ऐसे धीमे लहजे में बात करते हैं कि वो लोग हंसी पड़ते हैं कि अच्छा ये लफ्ज़ इनके मुंह से कैसे निकल गया। तो उन पर अगर ये हमला होता है तो फिर हुकूमत का, वहाँ की इंतज़ामिया का, पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है कि जल्द अज जल्द वो लोग गिरफ़्तार किए जाएं और उनके मकासद मालूम किए जाएं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, और क्या ऐसी वजह हुई कि वो एक निजी TV के स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, वो 4 लोग या 5 लोग आते हैं और सीधा हमलावर हो जाते हैं, कोई बातचीत भी नहीं करते, और उनके चेहरे को निशाना बनाया जाता है।
تو اس پر افسوس بھی ہم ظاہر کر سکتے ہیں اور مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ سنجیدگی سے اس کی تہ تک پہنچا جائے تاکہ آئندہ روک تھام کی جا سکے. تو میرا خیال ہے اب مشاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس پر بھی وہ تھوڑا سا اظہار خیال کر دیں گے, لیکن اصل میں تو ہم ایران کے حوالے سے پوچھیں گے کہ سید ابراہیم رئیسی کے انتقال کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو پالیسی خطے کے حوالے سے, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے حوالے سے, ان کے انتقال کے بعد کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے, یا چونکہ آیت اللہ خامنائی موجود ہیں تو پالیسی کا تسلسل رہے گا اور وہاں ایک ایسا مضبوط نظام وجود میں آ چکا ہے کہ کسی شخص کے آنے جانے سے پالیسی اثر انداز نہیں ہوتی؟ السلام علیکم جی, ارشاد عارف صاحب اور فیصل عباسی صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. اور یہ واقعی بڑا ایک سانحہ ہوا ہے ایران میں, اور بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک عظیم لیڈر ایران کے نہیں, صرف میں تو کہوں گا مسلم امہ کے لیے بھی, کیونکہ یہ مسلم امہ کی بڑی دبنگ آواز تھے سید ابراہیم رئیسی صاحب. اور آپ کو پتہ ہے حال ہی میں انہوں نے دورہ کیا, پھر دورہ جب کیا ان کی بیگم بھی ساتھ تھی, خانم جمیلہ, وہ خود پروفیسر ہیں. دونوں میاں بیوی کو ڈگریاں دی گئیں, بیگم صاحبہ کو لاہور میں اور پریزیڈنٹ صاحب کو کراچی میں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب لاہور آئے تو جس طرح ان کے تاثرات کیا تھے جب انہوں نے علامہ اقبال کے مزار پر دعا کی, شعر و شاعری کی بات بھی ہوئی. ان کے علامہ اقبال کو تو سارے یہ مانتے ہیں, ان کے شہدائی ہیں سارے. تو اس حوالے سے, اور انہوں نے جو مسلم امہ کے سب سے بڑے ایشوز دو ہیں اس وقت, مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین, اس پر بڑی دبنگ آواز اٹھائی, کھل کے بات کی انہوں نے. اور یہی ہے ان کی قیادت میں بڑا منہ توڑ جواب بھی دیا گیا اسرائیلی جارحیت کا, جب اسرائیل نے ان کے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا ایران کے دمشق میں, اس کا جواب بھی دیا. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے فرمایا سعودی عربیہ سے تعلقات بحال کیے, بلکہ جب یہ صدر بنے تھے 2021 میں, انہوں نے کہا کہ میری پہلی ترجیح ہے کہ جو برادر اسلامی ملک ہیں, چاہے وہ ہمسائے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں, اس میں انہوں نے نام لیا پاکستان, افغانستان, ترکی, آذربائیجان, یو اے ای اور سعودی عربیہ, کہ ان کے ساتھ ہم تعلقات اور قریبی طور پر استوار کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کی آخری ملاقات پرسوں جو ہوئی تھی وہ بارڈر جو ہے تبریز کا آذربائیجان کے ساتھ, ان کے جو صدر ہیں الہام علیہ کے ساتھ ہوئی تھی. تو یہ کافی بڑا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی, میں گیا تھا تہران حال ہی میں فلسطین کانفرنس کے لیے, تو صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے وزیر خارجہ وہ بھی بڑے باصلاحیت تھے, حسین امیر عبدالعالیان, ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ بڑے خیر سگالی کا انہوں نے کیا, اور ہمارا بارڈر کھل گیا ہے, بارڈر ٹریڈ بھی ہو رہی ہے, اور بھی معاہدے ہو رہے ہیں. لیکن جو دوسرا سوال آپ نے کیا وہ بڑا اہم ہے کہ دیکھیں ایران میں بھی جو ایک سسٹم بڑا خاص بنا ہوا ہے, جو رہبر انقلاب ہیں سید علی خامنائی صاحب, جو ایک زمانے میں صدر تھے. اور ارشاد عارف صاحب کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء صاحب جب صدر تھے تو جولائی 1986 میں یہ پاکستان تشریف لائے تھے صدر سید علی خامنائی جو اب رہبر ہیں. اور انہوں نے لاہور میں ایک بڑی زبردست تقریر کی تھی جس میں اقبال لاہوری کی شاعری کے حوالے سے سارا کی. تو میں نے, میری ان سے ملاقات جو جنرل ضیاء نے ضیافت کی تھی اسلام آباد میں, اس میں تھی میری. تو ان کی جو پالیسیز ہیں بڑی واضح ہیں. اور قطع کلام معاف, مجھے یاد آ رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے کیبنٹ سمیت استقبال ان کا ایئرپورٹ پہ کیا تھا خود جا کے. بالکل صحیح, آپ کو بڑی کمال کی یادداشت ہے. وہ خود موجود تھے اور پورا کیبنٹ کو موجود ہے, اور اس وقت استقبال کیا. آپ نوٹ کر لیں کہ جب افغان جہاد پیک پر تھا, ہماری امریکہ سے بڑی قربت تھی, امریکہ کے ہم حلیف تھے افغانستان میں سوویت یونین خلاف, لیکن اس کے اور ایران ان کا دشمن سمجھا جاتا تھا اس وقت بھی, بڑا شدید دشمن. لیکن میں نے جنرل ضیاء صاحب سے پوچھا, میں کہا سر یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا دعوت کے, انہوں نے کہا مشاہد صاحب دس از ان آور نیشنل انٹرسٹ. لیکن یہ ہوتی ہمت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات قریب رکھیں. اور جنرل ضیاء نے مجھے یہ بھی ایک بات بتائی تھی کہ 1984 میں جب نائب صدر تھے بش, یہ جو بش آج کل صدر تھا اس کا باپ جارج H.W. بش, وہ آیا تھا, تو انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان ایک اور فرنٹ کھولے افغانستان کے علاوہ ایران کے خلاف بھی کوئی ڈی سٹیبلائز کرے, کوئی آپریشن کرے. تو جنرل ضیاء نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, ہم ایران کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے,
کیونکہ ایران کا مفاد ہمارا مفاد ہے اور ہم ایران کا بارڈر پرسکون چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. تو ہمارے دیکھیں نا بڑی اسٹریٹجک سوچ رہی ہے اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, اور اب بھی خیر انشاءاللہ وہی اسی قسم کا براڈلی سوچ ہے. صحیح ہے جی. مشاہد صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ اول تو کافی ٹائم تک خاموشی رہی امریکہ کی طرف سے اس سارے واقعے میں. اب جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے میتھیو ملر صاحب کی, ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے اندر جو عوام کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی جد و جہد ہے اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ایران پر جو پابندیاں ہیں اس پر بالکل معذرت بھی نہیں کریں گے. پھر یہ بھی کہا کہ 45 سال پرانا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا ذمہ دار بھی ایران ہے. تو کیا دنیا اب تک اس ڈبل سٹینڈرڈ کو بائی کرتی ہے یا ایکسپوز ہو رہا ہے امریکہ بھی؟ دیکھیں جی, امریکہ کی منافقت کی انتہا دیکھیں کہ وہ ایران میں بات کر رہا ہے انسانی حقوق کی, اور جو انسانیت کا قتل عام, امریکہ کا بیسٹ فرینڈ, امریکہ کا حلیف, امریکہ کا جو آگے جو ان کا ایجنٹ کہہ لے, جو بھی کہہ لے, مشرقی وسطیٰ میں اسرائیل جو کر رہا ہے اس میں تو امریکہ جرم میں شریک ہے. اس میں تو کبھی انہوں نے آنسو نہیں بہائے, انسانی حقوق کی بات نہیں کی, جمہوریت کی بات نہیں کی, اور قتل عام میں شریک بھی ہے اور قتل عام کو تقویت پہنچا رہا ہے اسلحہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ. تو یہ اس قسم کی جو منافقت ہے, اب مغربی ممالک ہو, امریکہ ہو, وہ لوگ جان چکے ہیں دورے میں یار. اس کو لوگ امریکہ کو اس ایشو پر سیریسلی نہیں لیتے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے, بائیڈن کو سزا ملے گی انشاءاللہ کہ یہ 5 نومبر کا الیکشن ہارے گا اور ٹرمپ واپس آ جائے گا. تو یہ تو حال ہے, یہ تو فارغ ہے. ہر امریکن کیمپس میں اس وقت میں سلام پیش کرتا ہوں امریکن اسٹوڈنٹس کو, پروفیسرز کو, وہ کھڑے ہو گئے ہیں فلسطین کے ایشو پر, فلسطین کے بینرز لے کے, ان کے کفیہ لے کے, ان کے جھنڈے لے کے, اور ٹکا کے بات کر رہے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں جو مسلم دنیا میں نہیں ہوئے, جو امریکہ میں اس وقت ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں. اچھا مشاہد صاحب, یہ آپ نے ٹرمپ کی بات کر دی, ہم اس طرف تو نہیں آنا چاہتے تھے. آپ اکثر کہتے ہیں کہ ٹرمپ وہاں کامیاب ہوگا, ایک ٹیلی فون کال آئے گی اور یہاں کا سیاسی سینیریو بالکل بدل جائے گا. جب ہم جو امریکی بعض دانشوروں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے ایک تو اس وقت امریکہ کا کوئی انٹرسٹ اس خطے میں بہت زیادہ نہیں رہا جس طرح پہلے تھا, اور ٹرمپ کا تو پہلے بھی نہیں تھا اور وہ تو بہت پہلے نکلنا چاہتا تھا وہاں سے. تو آپ غیر معمولی ایک توقعات لگا کے بیٹھے ہیں, اور پاکستان کی سیاست سے اب ٹرمپ کا یا امریکہ کیا لینا دینا, تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ ایک تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ امریکہ کا اس خطے میں کوئی انٹرسٹ نہیں. امریکہ کا اس خطے میں بہت انٹرسٹ ہے. امریکہ کے دوست جو 3 بڑے جو حریف ہیں وہ اس خطے میں موجود ہیں, چین, ایران اور روس, اور افغانستان سے بھی وہ اس کو حریف سمجھتا ہے. تو یہ تو بات ایک واضح ہوگی. امریکہ کی بھی اسٹڈی آئی ہے نیشنل انٹیلیجنس کاؤنسل کی, وہ نیٹ میں دیکھ لیں, 42 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے, اس کو کہتے ہیں اینول تھریٹ اسیسمنٹ. 42 صفحے میں نے پڑھے ہیں, اس میں 17 صفحے ہیں چین, روس, ایران اور نارتھ کوریا کے بارے میں. تو ان کی تو بڑی ترجیح. دوسرا بات ہے پاکستان واحد نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان پر بڑا فوکس ہے. اب ابھی بھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس خطے میں آنا چاہتے ہیں, ہمیں ڈرون کے اڈے دیں, ہمیں کوئی ایر لاکس جو ہیں, ایئر لائنز آف کمیونیکیشن دیں. تو ان کا تو انٹرسٹ قائم ہے, اور پلس جو ان کا جو بیسٹ فرینڈ ہے اس خطے میں وہ تو ہندوستان ہے جس کو تیار کر رہے ہیں چین کے خلاف. جو سرد جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, نئی سرد جنگ کی چین اور کے خلاف ایشیا میں, اس کا محور ایشیا میں تو ہندوستان ہے جو ہمارا ہمسایہ ہے. تو اس خطے میں امریکہ کا بڑا گہرا دلچسپی ہے جناب, بڑا گہرا انٹرسٹ ہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, مجھے یہ معلوم ہے کہ جب 2019 میں ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ میں کشمیر پر ثالث بننے کو تیار ہوں, اور مجھے مودی نے کہا ہے کہ میں ثالثی کروں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا یہ بات بھی انہوں نے کی تھی, کشمیر کا ایشو انہوں نے اٹھایا تھا. اور ٹرمپ کی پالیسی کا میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے بہتر تھی کہ انہوں نے شکست تسلیم کی افغانستان میں. کوئی اور امریکن صدر بش, اوباما, بائیڈن کی جرت نہ ہوتی کہ امریکہ کی شکست تسلیم کرے. اس نے کہا ہمارے جنرل نالائق ہیں, ہماری CIA فیل ہو گئی ہے, اور ٹرمپ نے یہ تسلیم کیا, اور اس نے ظالم خلیل زاد کو حکم کیا کہ جناب ادھر سے نکالو, جس طرح بھی یہ ایگریمنٹ سائن کرو افغان طالبان سے. تو یہ ہمت کا فوار تھی, اور اس نے شمالی کوریا سے بھی بات کی. دیکھیں جی پاکستان کی میں تھوڑی سی 2 منٹ مجھے دے دیں, میں بتا دوں کیا 1984 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سکھر جیل میں تھی,
भुट्टो साहब की फांसी हो चुकी थी। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो नुमाइंदा खसूसी कांग्रेस का भेज रहा है पीटर गैलब्रेथ, और उसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि मैं बेनजीर भुट्टो से मुलाकात चाहता हूं, मैं रिहाई चाहता हूं। उनके आने से एक दिन पहले बेनजीर भुट्टो को रिहाई दी गई, पासपोर्ट दिया गया और लंदन की फ्लाइट में भेज दिया गया कराची से, और एक दिन आने से पहले पीटर गैलब्रेथ का 1988 में आईजीआई बनाई गई हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए जनरल जिया की वफात के बाद। और जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई, इक़्तिदार का इंतकाल नहीं हो रहा था, उसको सदर थे गुलाम इसाक खान और फौजी भी नहीं करने थे एस्टेब्लिशमेंट जो थी उस वक्त की, और आईजीआई भी नहीं करना चाहती थी। अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने 2 नुमाइंदे भेजे, रिचर्ड आर्मिटाज, रिचर्ड मर्फी। उन्होंने कहा जनाब इंतकाल इक़्तिदार होगा बेनजीर भुट्टो को। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि फिर हमारा वजीर खारजा होना चाहिए, हमारा वजीर खजाना होना चाहिए और हमारा सदर होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, साहब याकूब खान वजीर खारजा होगा, वसीम जाफरी वजीर खजाना होगा और गुलाम इसाक खान सदर होगा। नसरुल्लाह खान को डिश कर दिया बेनजीर ने और उसको इंतकाल इक़्तिदार हो गया। मियां साहब के खिलाफ जब कू हुआ जनरल मुशर्रफ का, तो क्लिंटन प्रेसिडेंट था, क्लिंटन का मेरे यार अंदर है, उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा मेरा टर्म खत्म हो रही है। क्लिंटन ने कहा, सदर क्लिंटन ने 20 जनवरी 2001 को, उससे पहले नवाज शरीफ को रिहाई मिलनी चाहिए, और उन्होंने कंसोर्शियम बनाया 3 अरब ममालिक का, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जैसे भी हो ये बंदोबस्त करें। और आपने देखा कि सबसे पहले कतर के वजीर खारजा आए, वो जेल में मियां साहब को मिले कराची में, फिर यूएई का आया, फिर सऊदी अरेबिया ने खुद का, और आपको पता है 10 दिसंबर 2000 को क्लिंटन के जाने से 4 हफ्ते पहले एक जहाज आता है सऊदी अरेबिया से, रॉयल जहाज 747, और वो बड़े आराम से मियां साहब को ले गया। अल्लाह खैर सल्लाह। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जब सियासी कैदियों के बारे में, सियासतदानों के बारे में जो हिज़्ब इख्तिलाफ के होते हैं, तो हम टेलीफोन कॉल आने से पहले या दबाव से पहले हम खुद ही काम, लेकिन मुशाहिद साहब सही काम है। अच्छा मुशाहिद साहब, ये वो तो क्लिंटन मियां साहब कहते हैं कि क्लिंटन मेरा दोस्त है और क्लिंटन भी उनको दोस्त समझता था, तो ट्रंप भी किसी को अपना यार समझता है यहाँ? ये अभी एक सॉरी सी ट्रंप तो कहता है कि अभी वो तो बड़ा फैन है इमरान खान का। वो जब ट्रंप इमरान खान गया था उसकी घर व्हाइट हाउस में, तो उसकी बीवी ने कहा, मेलेनिया ट्रंप ने, कि मैं इमरान खान से अलग सेल्फी बनाऊंगी अकेली। मियां के बगैर भी उसने बनाई थी। और वो इनकी तो बड़ी, जो इमरान खान है वो एंटी अमेरिकन नहीं है, उनके ताल्लुकात खराब थे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से। ट्रंप से तो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आपको याद है, और बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई, और ट्रंप तो उनकी खुद तारीफ करता था। और अभी भी देखें, इमरान खान ने 2 लॉबियस्ट रखे हैं वॉशिंगटन में, पैसा दे के, हाई पावर्ड लॉबियस्ट, दिन रात काम कर रहे हैं इमरान खान के लॉबियस्ट। आपने देखा कि 37 कांग्रेसमैन ने बयान दिया पिछले दिनों में उनके हक में, जिसमें नैन्सी पेलोसी भी शामिल थी, और वो ज्यादातर कांग्रेसमैन वो हैं जो बाइडन की पार्टी के हैं, और उस पार्टी में भी उन रियासतों से है जिन रियासतों का जो फैसला कुन होंगी अगले इलेक्शन में। ये ना देखें आप, सदी तौर पर देखते हैं कि ये है वो है, हालात अंदरूनी तौर पर और हैं। अच्छा, 2 हफ्ते पहले कुगलमैन जो हैं वो यहाँ लाहौर में थे, तो मैं ख़ुद तो उस मुलाकात में नहीं था, लेकिन मुझे उस मुलाकात में मौजूद 1-2 जर्नलिस्ट दोस्तों ने बताया कि उसने कहा कि नहीं जी नहीं, उस वक्त जो ट्रंप को किसी ने समझाया था कि अफ़गानिस्तान से निकलने में इमरान खान मददगार हो सकते हैं, इसलिए उसने पजीराई भी की थी और बयानात भी दिए थे। तो अब तो अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल चुका है, अब उसको क्या ज़रूरत है कि यहाँ किसी से पंगा ले, यहाँ के इंतज़ामिया को नाराज़ करे और इस शख्स के लिए ताल्लुकात दाव पर लगाए? देखिए जी, वो हमें नाराज करने की से डरते नहीं है, हम डरते हैं कि अमेरिका नाराज ना हो जाए। इस वक्त हमारा एक ज़हनी तौर पे खौफ है अमेरिका के बारे में। हालांकि मेरे ख्याल में अमेरिका में अब जवाल आना शुरू हो गया दुनिया में। इस वक्त ताकत का तवाज़ुन शिफ्ट हो चुका है। चीन राइजिंग पावर है, एशियन सदी है, जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, और गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उभरने लगे। दुनिया तब्दील हो गई है, लेकिन हमारे पावर स्ट्रक्चर में अभी भी अमेरिका का बड़ा रोब दबदबा है। अमेरिका बहादुर, वॉशिंगटन डीसी, हम इधर हमारी रूलिंग क्लास जो है ना, उनसे बहुत डरती है। सही। अच्छा, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मुशाहिद साहब से हम यही जानेंगे जो आप बात कर रहे हैं
لیکن یہاں پہ تو پوری ایک کیمپین چلی حقیقی آزادی کے نام پہ امریکہ کے خلاف، اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے سیاسی طور پہ عمران خان کو. یہ سب پھر کیا تھا؟ مشاہد صاحب سے بریک کے بعد جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب، ایک تو ذرا اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجئے گا کہ ایک اینٹی امریکہ سٹانس پالیٹکس کے لیے تھا، اور لوگ جس ایکسٹریم پہ گئے کیا وہ اب اس سے واپس آئیں گے، یا یہ جن صاحب کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بانی کا، وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ یار یہ بھی باقیوں جیسا ہی ہے؟ ایک تو ذرا یہ بتا دیجئے. دوسرا ارشاد صاحب چین سے متعلق کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں سوال، جی آپ بات کر لیں پھر میں سوال کرتا ہوں. جی فرمائیں. جی وہ تو بڑا آسان ہے. جیسے ہمارے ہاں بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں جی وہ فلانا بیان وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. تو اب وہ صلح صفائی معافی تلافی ہوگی ہے دونوں طرف سے. امریکن ایمبیسڈر جا کے ملا ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کو، اور اس سے خود ریکویسٹ کی میں ملنا چاہتا ہوں. امریکی سفیر کا ملنا بڑا اہم ہے، اور وہ اس پارٹی سے مل رہا ہے جس پارٹی نے ان کو رگڑا بھی دیا، گالیاں بھی دی، سارا دی. تو انہوں نے بھی جا کے میٹنگ ریکویسٹ کی فورن آفس کے تھرو. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. ایشوز ہوتے ہیں، سیاست ہو یا جیو پالیٹکس ہو، اس میں مفادات کی اہمیت ہوتی ہے، نہ کہ بیانات کی یا اس حوالے سے. ذوالفقار علی بھٹو نے سارا کیمپین چلایا تھا 1970 کا کہ سرخ ہے ایشیا سرخ ہے، اور امریکہ کے ویتنام وار سے لے کے ہر جگہ امریکہ کی مخالفت کی تھی. اور آنے سے پہلے 20 دسمبر کو 71 کو وہ صدر بنے، تو 19 دسمبر کو ان کی ملاقات کہاں تھی؟ وائٹ ہاؤس میں، اوول آفس میں صدر نکسن کے ساتھ. اور ادھر سے آنے کے بعد پوری آشیرواد کے ساتھ واپس آئے تھے، اور امریکہ نے پورا ان کا شروع میں ساتھ دیا تھا. تو یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. مشاہد صاحب، ابھی چین کا آپ نے ذکر کیا کہ اس علاقے کا مین پلیئر تو وہی ہے. پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہمارے وہ سمندر سے گہرے اور شہد سے میٹھے اور ہمالیہ سے اونچے ہیں. لیکن یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایت میں کم از کم ضیاء الحق سے لے کر دیکھتا چلا رہا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم سب سے پہلا دورہ سعودی عرب کا کرتا ہے، دوسرا دورہ چین کا ہوتا ہے. 3.5 مہینے ہو گئے ہیں چین کا دورہ نہیں ہو پایا. اور نواز شریف صاحب جو ایک سپریمو ہیں اس وقت موجودہ حکومت کے، وہ 5-6 دن وہاں بیٹھے رہے، کسی اہم شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی. تو کیا چین کے حوالے سے ہمارے ہاں سب اچھا ہے، یا یہ رجیم چینج کے بعد کچھ معاملات ایسے ہیں جس سے صد مہری کا بعض لوگ تاثر دے رہے ہیں؟ نہیں، سب اچھا نہیں ہے جی. اور بات بڑی سمپل ہے. چین آپ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہر موقع پر، ہر ایشو پر چٹان کی طرح کھڑا ہے. جی. UN سیکیورٹی کاؤنسل کشمیر ایشو چین لے کے جاتا ہے. فاٹف پر آپ کو آزادی چین دلاتا ہے. G20 میں چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. نیوکلیئر سپلائز گروپ کو ہندوستان کو روکنے میں چین کھڑا ہوتا ہے. دہشت گردی کا ایشو ہو، چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 2 نمبری کرتے ہیں. پچھلی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، خاص طور پر اس وقت کا ملٹری ہائی کمانڈ، انہوں نے مکسڈ سگنلز بھیجے، اور اس نے کہا کہ آنکھ مار دی امریکہ کو، اور چین کو کہا کہ ہم آپ کے تو دوست ہیں. امریکہ کو کہا کہ نہیں، ہم سے آپ سے زیادہ قریب ہیں، اور ہم چاہتے ہیں آپ سے قربت ہو، ہم یہ بھی دینے کو تیار ہیں، ہم کوئی میزائل پروگرام پر بھی کمپرومائز کر لیں گے، ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے، ہم ہندوستان کو بھی وہ کشمیر کو چھوڑا اس مسئلے کو تجارت و شاہ کو شروع کر دیں گے. تو اور امریکہ نے اعلان کیا تھا اس وقت 12 اکتوبر 2022 کو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں کہ 2 چیزیں انہوں نے کہا کہ ہمارا اس خطے میں بہترین دوست ہندوستان ہے، اسٹریٹجک پارٹنر، اور بدترین دشمن چین ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کیا پوزیشن ہے. اگر ہم اس قسم کا 2 نمبری کریں گے، دین امان نہیں ہے، گیم کھیلیں گے، تو چینی کو بچے تو نہیں نا. یہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے، اور ہم تو جمعہ 9 دن ہوئے ہیں ابھی آئے ہیں. اور کوئی اگر بڑے عہدے میں بندہ بیٹھ جائے تو وہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ عقل کل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ غلطیاں کی. دوسری بات، ہم نے چین کو وعدہ کیا تھا سی پیک پر
کہ فل پروف سیکیورٹی دیں گے, چڑی نہیں پھڑکے گی, آپ کے بندے آئیں جائیں ہیں. پچھلے 5 سالوں میں 6 حملے ہوئے ہیں, 17 چینیز مارے گئے ہیں, خواتین اس میں شامل تھی, پروفیسر چینی مارے گئے ہیں کراچی یونیورسٹی میں, 13 پاکستانی بھی مارے گئے ہیں اس دوران اسی حملوں میں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایک بندہ نہیں پکڑا, ایک بندے کو سراغ نہیں لگا سکے. ہماری نالائکی کی انتہا ہے یہ سیکیورٹی سسٹم کی. تیسری بات, ہم نے کہا تھا چین کو کہ آپ انویسٹمنٹ لائیں, وہ اس وقت آیا ہے جب کوئی مسلمان ملک یا مغربی ملک آپ میں ایک ڈیلا لانے کو تیار نہیں تھا. 2013 کی بات کر رہا ہوں, میاں صاحب کا دور تھا اور جنگ تھی افغانستان میں. 26 ارب ڈالر لائے, 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی, 8000 میگا واٹ کی بجلی بنائی, 510 کلو میٹرز کی سڑکیں بنائی, 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس کو داخلے دیے, اس میں 8,000 پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا 1 ونڈو آپریشن. 1 ونڈو کو چھوڑے, آپ نے رگڑا اتنا دیا کیونکہ آپ پیسے نہیں دے سکتے واپس. تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جب جائیں گے تو وہ اور ان کو کہیں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ جو ماضی کی آپ نے بقایا جات ہے اس کا آپ ہم نے دینے تھے 2025 میں, وہ 2040 کو دیں گے آپ. تو پھر آپ سی پیک کہاں جائے گا اور کون سا ملک انویسٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ بھی دیکھیں گے, آپ نے محمد بن سلمان نے بھی آنا تھا, وہ نہیں آیا. اور چین بھی یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ خدا را ملک میں سیاسی استحکام لائیں, اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو اقتصادی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہی بات سعودی عربیہ کہہ رہا ہے, یہی بات یو اے ای کہہ رہا ہے, یہی بات ترکیہ کہہ رہا ہے. جو آپ کے دوست ہیں آپ کو ایک ہی مشورہ دے رہے ہیں, ملم لگائیں, ملم پٹی دیں, دست شفا ہیلنگ ٹچ دیں. تو ہم کہ نہیں, ہم نے کہا کسی کو سنمکھی کرنی ہے, ہم نے لڑائی کرنی ہے, تو ہم اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں. اور چین کے ساتھ میں بتا دوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. پچھلے سال آرمی چیف بھی گئے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی گئے, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف بھی گئے. جب چینج آف کمانڈ ہوا انہوں نے کافی تسلیاں دی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ فکر نہ کریں, ہماری قائم ہے دائم ہے سارا کچھ. لیکن کوئی ڈاؤٹس ہو گئے. اور ابھی جو بیان آیا ہے, نوٹ کر لیں, آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, پوٹن اور شی جن پنگ کا, افغانستان کے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کا خاتمہ کرے, اور افغانستان کے اندر یا افغانستان کے ارد گرد علاقوں میں کوئی نئے اڈے نہ بلائیں افغانستان کے خلاف. یہ بڑی اہم بات ہے. تو اگر کوئی ڈرون اڈے مانگ رہا ہے, جی ارد گرد کون ہے افغانستان کے, ارد گرد کون اڈے دے گا؟ پاکستان ہی ہے نا جی. وسطی ایشیا تو نہیں دے گا نا. تاجکستان, ترکمنستان, ازبیکستان اور ایران اور چین, یہ اس کے ہمسائے ہیں 6, تو وہ تو نہیں دیں گے. تو وہ اشارہ بڑا واضح ہے. اگر یہ ریڈ لائن ہم نے کراس کر لی, ہم نے پھر امریکہ کی گود میں جا کے افغانستان کے خلاف یا نئی گریٹ گیم میں شامل ہو گئے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے, امریکہ کو دینے کو کچھ نہیں ہے, تو میں بتا دوں یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا قومی سلامتی کے لیے, پاکستان کے لیے. اور چین جیسے دوست کو ہم اگر دور کریں, چین آپ کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے, چین کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں چین کی ضرورت ہے. لیکن خدا را ہم چھوٹی چیزوں کے لیے, ذاتی مفادات کے لیے جیسے ماضی میں ہوا, یہ کام نہ کریں کہ ہم ملکی مفاد کو نقصان پہنچائیں. جی صحیح. مشاہد افغانستان کا آپ نے ذکر کیا, یہ اس وقت چین ان ممالک میں شامل ہے, 4 ممالک میں جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ افغانستان میں کر رہے ہیں. روس بھی ہے, ترکی بھی ہے, ایران بھی ہے, اور ہم اس وقت ایک ٹگ آف وار میں ہیں, یا سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ معاملات خراب ہیں افغانستان کے ساتھ. تو یہ چیز بھی چین کو ہرٹ کر رہی ہوگی, یا چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ 60 سال ہو گئے ہیں ہمارے اسٹریٹجک تعلقات چین کے ساتھ. ان 60 سالوں میں جتنے اسٹریٹجک ایشوز آئے, جتنے بڑے سیاسی ایشوز آئے, جتنے علاقائی ایشوز آئے, جتنے بین الاقوامی ایشوز آئے, ہمارے دونوں ہم سیم پیج میں تھے, کبھی اختلاف رائے نہیں ہوا. پہلی دفعہ 50-60 سال کی تاریخ میں افغانستان کے اوپر چین اور پاکستان موقف میں واضح فرق ہے. چین نے افغان طالبان حکومت کو ڈی فیکٹو تسلیم کر لیا ہے. ان کے سفیر نے باقاعدہ, جب پاکستان کے سفیر پیش کر رہے تھے اپنے کریڈینشلز بیجنگ, شی جن پنگ کو اسی صف میں کھڑے تھے پچھلے, شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہن کے اور پگ کے ساتھ, افغان طالبان کے سفیر. چائنا نے $500 ملین کی انویسٹمنٹ بھی کی ہے. چائنا ان کو تسلیم کر رہا ہے. ابھی میں ماسکو سے ہو کے آ رہا ہوں, روس بھی ان کو تسلیم کرنے والا ہے.
ایران ان سے سب سے زیادہ تجارت کر رہا ہے, ترکی ان کو تسلیم کرنے والا ہے, ہم دوسری ڈگر پر چلے ہیں. ساری عمر ہم نے طالبان کو پالا, امریکہ نے ہمیں کہا ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, اور جب طالبان کی حکومت آئی ہم ان کے خلاف ہو گئے ہیں, ہم ان کے لوگوں کو نکال رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں, منطق نہیں ہے کیا پالیسی ہے ہماری. نہیں مشاہد صاحب, آج شنگھائی تعاون تنظیم کے جو اجلاس تھا اس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین دیگر ممالک کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور افغانستان کو روکنا بھی چاہیے. اب یہ ایک معاملہ تو سنجیدہ ہے, افغانستان سے پاکستان کے خلاف وہ استعمال تو ہوتے ہیں, بہت سے اس کے شواہد بھی ہیں, تو اس کا اب تدارک کیا ہو سکتا ہے, اس کا حل کیا کیا جائے؟ ہماری پالیسی کیا ہے, دیکھیں جی, وہی لوگ جو افغانستان سے دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, ٹی ٹی پی, ہمارے جرنیل, ہمارے کور کمانڈر, ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ان کے سے جا کے مذاکرات کرتے رہے. ہم نے خوست میں مذاکرات کیے, ہم نے کابل میں جا کے مذاکرات کیے, ان سے معاہدے کی طرف جا رہے تھے ہم لوگ. تو ہم اپنی اسٹریٹجک کلیئرٹی رکھیں. وی شوڈ ہیو اے کلیئر کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. We should have a clear strategy on relation with China. اور افغانستان کے ساتھ راستہ ایک ہی ہے, ڈائیلاگ کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ہم ڈنڈا استعمال کر سکتے ہیں یا چونکہ وہ غریب ہے یا کمزور ہے یا ایسی بات ہے, ایک چیز افغانستان کے لوگوں کو آتی ہے, لڑائی کرنا. وہ غریب ضرور, they are poor but proud people. تو ہم جو بھی ہے سیاسی طور پر ان سے گفتگو کریں. ایک بڑے اچھے ایمبیسڈر کو لگایا تھا ہم نے, صادق خان کو, اسپیشل انوائے. ابھی بھی آصف درانی, وہ میرا کولیگ تھا مسلم اخبار میں, جب میں ایڈیٹر تھا وہ بیورو چیف تھا میرا کوئٹہ میں, وہ بھی اپنا, دونوں پشتو بولتے ہیں, سارا چلتے ہیں. ہم ڈپلومیٹس کو استعمال کریں, ایشوز ریزالو کریں. لیکن یہ جو ہے بارڈر بند کرنا, ان کے بندوں کو نکال دینا, دھمکیاں دینا, اس سے کام نہیں چلے گا. اور میرا تو خیال ہے ہماری ریجنل اپروچ ہونی چاہیے. ہم چین کو لائیں, اب چین کو شامل کریں, چین کو کہیں کہ آپ طالبان سے بات کریں. یہ ہمارے ایشوز ہیں, کیونکہ دہشت گردی کا ایشو صرف پاکستان کا نہیں ہے, چین کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, روس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, تاجکستان, ترکمنستان, ازبکستان اور ایران کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. جیش العدل کے اڈے ہیں فرا صوبہ میں افغانستان میں, اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے. تو ہم یہ ریجنل اپروچ کریں بائی لیٹرل کے بجائے, اور ہم دھیمی آواز میں مضبوط موقف اختیار کریں. ہم موقف کمزور ہوتا ہے لیکن آواز ہماری بہت اونچی ہوتی ہے. تو ہم اور کنسسٹنٹ رکھیں. یہ نہیں کہ یو ٹرن رہتے ہیں, کبھی بات کر رہے ہیں کبھی لڑ رہے ہیں. ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے چلنا ہے. مشاہد صاحب, ایک مشاہد صاحب آپ نے سیاسی استحکام کی بات کی. سعودی عرب اور ایران, چین ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام لائیں. پہلی تو بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ تاثر موجودہ رجیم کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جناب چین اور سعودی عرب تو سب سے زیادہ سابقہ حکومت کے حوالے سے بے چین تھے کہ جی وہ اس نے تعلقات خراب کر دیے, اور اب موجودہ حکومت کے تعلقات بہت اچھے ہیں دونوں سے. دوسرا, سیاسی استحکام کے لیے دونوں فریقوں میں مذاکرات ضروری ہیں, مفاہمت ضروری ہے. اس کے لیے پی ٹی آئی تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہ ہم مسلم لیگ سے بات کریں گے, نہ پیپلز پارٹی سے بات کریں گے, نہ ایم کیو ایم سے. تو پھر سیاسی استحکام لانا صرف حکومت کی ذمہ داری تو نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں رسپیکٹ کریں. میں مثلا دیکھیں نا, 8 فروری کا جو انتخابات تھا اس کے نتیجے میں استحکام آنا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں, ایک طرف ان کا جو حق تھا بھلے کا وہ لے لیا گیا, پھر اور خواتین کی سیٹیں یا اسپیشل سیٹیں لے لی گئی. تو رولز آف دا گیم تو ہے ہی نہیں نا, جو ماسی بڑا سٹائل آف پالیٹکس ہو گئی ہے, جو چاہے کریں جس طرح کریں. تو اور پھر بھی عجیب بات ہے کہ ساری سیاست قیدی نمبر 804 کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اس کا ہی ذکر سب کرتے ہیں, اس کے بارے میں کرتے ہیں یا وہ کرتا ہے. کورٹ میں کیسز بھی اس کے بارے میں ہے, سارا فوکس تو ہے. ان کو تو فری پبلسٹی مل رہی ہے. وہ تو شکر گزار کریں جنرل باجوہ کا اور شہباز شریف کا کہ وہ بندہ ایک جو زیرو تھا مارچ 2022 میں, اس کو ہیرو بنا دیا انہوں نے. وہ سافٹ کو 10 اپریل کے بعد اس کو زندہ کر دیا انہوں نے. ایک ہی کارنامہ ہے میرے خیال میں پی ٹی ایم اور جنرل باجوہ, انہوں نے. یہ بتائیے مشاہد صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, اس پہ نواز شریف صاحب کا جو دست شفقت ہے وہ پوری طرح موجود ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. میری ابھی میں بہت دور ہوں رائے ونڈ سے, میں بیٹھا ہوں اسلام آباد میں, اور میاں صاحب جو ہیں وہ اپنے غصے میں ہیں. وہ پنجابی کے اندر رسے ہوئے ہیں,
کہ وہ بس وہ 2014 کی باتیں کرتے ہیں, 2017 کی باتیں کرتے ہیں, وہ فلانے جج نے یہ کیا, فلانے جرنیل نے کیا. وہ فارسی کی بڑی اچھی مثال ہے کہ لڑائی کے بعد اگر آپ کو مکہ یاد آئے تو وہ پھر آپ یا تو لڑائی کے دوران مکہ کو استعمال کریں تو وہ اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے. تو ہم اس وقت جو 2024 میں سب سے بڑا بحران پاکستان کا ہے سیاسی, کہ سیاسی چپکلش کا خاتمہ ہو, کچھ ایشوز سیٹل ڈاؤن ہو, تاکہ باہر سے جو انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں, چین بھی, سعودی عربیہ, سب لوگ پیسہ بھیجنے کو تیار ہیں. پیسہ از ناٹ این ایشو. ہم اس سے نکلے باہر, ہم IMF کی چنگل سے باہر نکلیں, ملک کو سیٹل ڈاؤن کریں, اس کو راستے میں لے کے چلیں, ہم جاندار جمہوریت بنائیں, اس کو رولز آف دا گیم ہو, ہر کا مینڈیٹ کا احترام کریں اور قانون کی بالادستی اور رول آف لا ہو. اب نئے فرنٹس کھل رہے ہیں, کبھی ججز کا فرنٹ ہے, کبھی آزاد کشمیر کا فرنٹ ہے, کبھی کسانوں کا فرنٹ ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں بھی وہ کبھی کشمیری پوئٹ غائب ہو جاتا ہے, کبھی کل کسی گاڑی نے حملہ کر دیا, سیو غازہ کیمپین جو تھی وہ سینیٹر مشتاق اور ان کی بیگم حمیرہ صاحبہ جو کر رہے ہیں, اور پھر آج آپ نے دیکھا وہ واقعہ ہوا ان کے ترجمان کے بارے میں. تو اس قسم کے واقعات سے پاکستان کا ایک مجموعی طور پر جو امیج ہے, میں بہت ٹریول کرتا ہوں باہر, میں ہر جگہ جاتا ہوں, ایک ہی سوال پوچھتے ہیں, آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, آپ لوگ کب سیٹل ڈاؤن کریں گے, یہ لڑائی آپ کی جو نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی ہے سیاسی طور پر, یہ کب خاتمہ ہوگا. پاکستان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو بھی ڈاؤن دا پیپل. اور سب سے بڑی بات ہے جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہے, دے ڈیزرو بیٹر. 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم پاکستان میں آئے ہیں, 2017 سے لے کے 2024 تک. میاں صاحب سے زیادتی ہوئی, ان کو اچھی بڑی چلتی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا سافٹ کو کے ذریعے. عمران خان کو اسی طریقے سے ٹاپل کیا گیا. عمران خان ان کے نکالنے میں شامل تھے اور ہمارے لوگ عمران خان کو نکالنے میں شامل تھے. تو اب برابر ہوگی نا بات, اب آگے چلیں. دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کا مشاہد صاحب یہ فرمائیں, آپ کی اپروچ اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی ایک بڑی اس کا ریشنال ہے, اس کے اندر بڑی پریکٹیکل ہے. تو آپ خود یہ مفاہمتی فارمولہ لے کر سارے فریقوں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ نواب نصر اللہ خان صاحب کا کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے کہ آپ کا پروگرام بھی ماشاءاللہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت. کریڈیبل پروگرام ہے, اب دونوں بڑے کریڈیبل لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, کوئی ایجنڈا نہیں سیاسی طور پر. تو یہ جو پروگرام بھی ہے سب سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور بھی ہے. تو یہ میں کوئی کاغذ لے کے نہ جاؤں, کامن سینس کی بات ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا دے ہیئر بٹ دے ڈو ناٹ لسن. تو اب ہمارا تو فرض ہے کہ صحیح بات کریں, کلمہ حق کہیں, سچ بات کریں اور ملک کی بات کریں. میں نہ پارٹی کی بات کر رہا ہوں نہ کسی شخص کی بات کر رہا ہوں, مجھے اس سے نہیں ہے. مجھے ملک جو ہے, ہم نے رہنا مرنا اسی ملک میں ہے, ہم اسی ملک کے باشندے. مشاہد صاحب آخری سوال یہ, اس وقت ہماری جو صحافت ہے پھر گھوم پھر کے وہیں آ کھڑی ہے کہ حکومت کبھی حد تک عزت کے نام پہ قانون لاتی ہے صحافیوں کو پابند سلاسل کرنے کے لیے, کبھی پیکا ایکٹ میں ترمیم ہوتی ہے. یہ پہلے آپ تماشے بطور ایڈیٹر بھی دیکھتے رہے ہیں, بطور سینیٹر بھی دیکھتے رہے ہیں. یہ اچانک مسلم لیگ کی حکومت کو, آپ کی جماعت کو کیا ہوا ہے کہ وہ صحافت کے پیچھے پڑ گئی ہے, صحافیوں کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ کیا بیماری ہے کہ ہمیشہ یہ 97 میں 98 میں جنگ سے لڑ رہے تھے, پھر پیکا ایکٹ 16 میں لے کے آگے, آج پھر ایک نیا قانون پنجاب میں منظور ہو گیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ میں اردو میں کہتے ہیں پوری بات نہیں میں کرتا, پیٹے گا وہی. تو وہ جو حساب ہے نا کہ آپ اگر اپنے اصل کام میں جو حکومت سازی ہے, جو عوام کے مسئلے حل کرنے ہیں, اس میں آپ پوری طرح کامیاب نہیں, تو پھر آپ بہانہ ڈھونڈتے ہیں, یا کوئی سازش ہو رہی ہے, یا میرے خلاف کوئی یہ کر رہا ہے, یا اصل مسئلہ یہ ہے, یہ صحافی ہے. ارشاد عارف صاحب نے جو کالم لکھا ہے اس میں میرے خلاف یہ بات لکھی ہے, یا فیصل عباسی صاحب نے یہ فکرہ کہا تھا پروگرام میں, یہ اصل ہے, لوگوں میں مایوسی پھیلا رہا ہے. تو ان کی زبان بندی کرو. کلمہ حق سے ڈرتے ہیں. سقراط کے زمانے سے یہ بات ہے جی, یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ ہمارا وہی ہے کہ ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں, ہم الیکشن کی بات تو کرتے ہیں, لیکن جو ہماری حکمران طبقہ ہے جس میں سیاستدان شامل ہیں, وہ جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے. وہ یقین رکھتے ہیں بس زبان بندی ہو. آپ جنرل ضیاء تو کہتے ہیں ڈکٹیٹر تھا یا دوسرا ڈکٹیٹر تھے, وہ تو اوپن تھے ڈکٹیٹر. وہ کہتے تھے جی سینسرشپ ہے, ٹک, یہ چھپنا ہے, یہ نہیں چھپنا. یہ منافقت کرتے ہیں.
یہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم جمہوریت پسند ہے، لیکن میں آپ کو سارا رگڑا مل جاتا ہے، تو وہ سوچے پھر پیکا والا چکر آ گیا. یہ سارے ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا ہے، یہ نہیں چل سکتے. پاکستان جمہوریت کی پیداوار ہے. قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخص تھے جنہوں نے بھگت سنگھ کے لیے آواز اٹھائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، اس کے بھی انسانی حقوق ہیں. انہوں نے فریڈم آف پریس کے لیے آواز اٹھائی. آپ کو پتا ہے انہوں نے کتنے گندے سٹینڈ لیے ہیومن رائٹس، لبرٹیز، فریڈم آف پریس، سول لبرٹیز کے بارے میں. تو ہمارے ڈی این اے میں ہے آزادی ہے، صحافت، زبان بندی ہمارے لیے ہم ممکن نہیں. ہم کوئی عرب ملک نہیں ہے مصر کی طرح کہ ادھر کوئی 20 سال ایک بندہ بیٹھ جائے، عبد الفتح السیسی یا حسنی مبارک یا انور سادات، چڑی نہ پھڑکے. ادھر چڑیاں پھڑکیں گی، لوگ ریزرچ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے. ضیاء اللہ صاحب کا دور تھا، میں ایڈیٹر تھا مسلم کا، ہم بولتے تھے، ہم اٹیک کرتے تھے. شاہد عارف صاحب کو پتا ہے کتنا اسٹرانگ ایڈیٹور لکھتے تھے. مجید نامی صاحب بولتے تھے، ہم بولتے تھے، سب بولتے تھے، لکھتے بھی تھے ہم. ہاں ایک رولز آف دی گیم کے تحت شائستگی کے ساتھ، ذاتی حملہ نہیں، ایشوز کے حوالے سے. جی بالکل ٹھیک، مخالفت کی بالکل ہم ٹکا کے بات کرتے تھے، کلمہ حق کہتے. لیکن پھر ایک شرط ہے، پھر ان سے آپ فیورز نہ لیں، ان سے کوئی پلاٹ نہ مانگیں، ان سے کوئی اور پیسے نہ مانگیں، پھر ہی کام چلے گا. جی بالکل. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ہی راستہ ہے، ہیلنگ ٹچ، دستِ شفا، اسٹریٹجک کلیئرٹی رکھیں فورن پالیسی پر. ہمیں باہر سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی حملہ نہیں ہونے والا. خطرہ صرف اپنی نلائکیوں سے، اپنی بدنیتی سے اور غلط پالیسیوں سے ہے جو اندرونی طور پر ہے. جی مشاہد صاحب، اس کو ٹھیک کریں. اب ٹائم ویسے کم ہے، اب کسی اور دن آپ کو زحمت دیں. دستِ شفا پہ ہم بڑی ڈیٹیل آپ سے رہنمائی لینا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے اور یہ کیسے اس کو عملی طور پہ یقینی بنایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، آپ کے وقت ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ٹیرین وائٹ کیس ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے درخواست خارج کر دی ہے، اور یہ تقریباً 1 سال کے بعد لگا اس پہ نیا بینچ بھی بنا. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کتنا سنجیدہ ہے، سنگین ہے، اور اگر اس پہ سماعت ہوتی تو یہ واقعتاً پرابلمٹک ہو سکتا تھا؟ نہیں دیکھیے، اس پہ سماعت ہو چکا ہے. یہ کیس جو تھا، ہاں لوور کورٹ سے اس پہ میرا خیال فیصلہ لوور کورٹ سے فیصلہ آیا، نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ڈسکس ہوا، اس پہ دلائل دیے گئے، یہ بحث چلتی رہی. اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، لیکن طویل عرصے تک وہ فیصلہ نہیں آیا منظر عام پہ. نہیں، یہ فیصلہ محفوظ ایسے ہوا کہ 2 ججز نے اس کو دے دیا ویب سائٹ پہ. وہ بتاتا ہوں آپ کو نا. اس کے بعد جب طویل عرصے تک یہ فیصلہ نہیں آیا تو 2 ججز نے اپنے جو فیصلے تھے وہ جو ہائی کورٹ کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈال دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی استغاثہ کوئی نہ تو شہادت پیش کر سکا، نہ کوئی گواہ پیش کر سکا، اور ہمیں مطمئن نہیں کر سکا. تو یہ کوئی اصل میں نااہلی کا کیس تھا، تو کوئی عمران خان کی بیٹی ظاہر نہ کرنے پر تو وہ سارا کچھ انہوں نے ڈسمس کر دیا کیس کو. لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جی اس کا فیصلہ چونکہ 3 ججوں کا اکٹھے آنا تھا تو نیا بینچ بنے گا، اور وہ فیصلہ جو ویب سائٹ پہ آ چکا تھا وہ حذف کر دیا گیا، وہاں سے ہٹا دیا گیا. اب 1 سال کے بعد پھر بینچ بنا، اور 3 جسٹس عامر فاروق نے خود کو علیحدہ کیا، خود کو علیحدہ کر لیا. محسن اختر کیانی صاحب بھی الگ ہو گئے. صرف ارباب طاہر صاحب جو تھے، وہ اس وقت جو تھا بینچ تھا وہ تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، محسن اختر کیانی صاحب تھے، ارباب محمد طاہر صاحب تھے. اب جو نیا بینچ بنا اس میں طارق محمود جہانگیری صاحب، ارباب طاہر صاحب اور سمن رفت امتیاز صاحبہ، 3 رکنی. آج 3 رکنی بینچ نے اتفاق رائے سے اس فیصلے کو ہولڈ کرتے ہوئے جو 2 رکنی بینچ کا 2 ججوں کا فیصلہ تھا، یہ قرار دیا کہ اب یہ کیس ناقابل سماعت ہے، کیونکہ نہ کوئی شہادت پیش ہوئی، نہ کوئی گواہ پیش ہوا،
اور نہ ہی کوئی اس میں استغاثہ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، مضبوط دلیل ہے جس کی وجہ سے اس کیس کو سنا جائے. تو یہ ایک ریجیکٹ تھا. یہ بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، جو استغاثہ سمجھ لیجئے یا مخالفین سمجھ لیجئے، 2 کیس ہیں جن کو سب سے زیادہ مضبوط کیس سمجھا جاتا ہے. ایک یہ کیس تھا اور ایک کیس تھا سائفر کا. تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی جو صورتحال چل رہی ہے. لیکن ارشاد صاحب اس میں ڈٹرمن تو نہیں ہوا نا، اس کو تو ناقابل سماعت قرار دے دیا. اب تو بہت سے لوگ یہ بھی رائے دے رہے ہیں نہیں، ڈٹرمن کیا ہونا تھا جب ایک کیس میں آپ نہ کہ وہ شہادت بیٹی ہے یا نہیں ہے. نہیں، وہ نقطہ تو یہ تھا نا کہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا. نہیں، بات یہ ہے کہ جو کیس نہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی امریکی عدالت ایک فیصلہ کر چکی ہے. انہوں نے کہا جی لائیں دلیل، وہ ثبوت لائیں. ہاں، وہ ثبوت نہیں پیش ہوا. جی یہ تو استغاثہ کا دعویٰ ہے نا. جب دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ کیسے ڈٹرمن ہوگا؟ غلط ہوگا، جھوٹ ہوگا. اب یہ جو لوگ نہیں دیکھیں نا، جو لوگ دعویٰ کو لے کر جاتے ہیں عدالت میں، تو اس کے ساتھ اس کو ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ارشاد صاحب یہ آل دو میٹر جو ہے وہ بہت حساس نوعیت کا ہے. میرے خیال ہم آگے چلتے ہیں. نہیں، میرا مطلب ہے جو کچھ عدالت میں ہوا، جو فیصلہ ہے، ہم تو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا. اب حساس نوعیت کا کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. آپ کے ذہن میں کیا حساس نوعیت ہے اس کی کہ عدالت ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے. عدالت ہی کوئی کسی عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد ہم وہ سر آنکھوں پہ ہے وہ. لیکن جو بیسیکلی تو نقطہ یہ تھا کہ وہ ظاہر نہیں کیا، استغاثہ اس کو پروو بھی نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، یہ عدالت کا فیصلہ آ گیا. دوسرا ریفرنس دیا گیا امریکی عدالت کا. اب وہ جو امریکی عدالت کا فیصلہ ہے وہ استغاثہ کیوں نہیں دے سکا، دیٹ از اندر تھنگ. ٹھیک ہے، نہیں، فیصلہ ہوتا تو وہ ضرور پیش کرتے نا. اب یہ دیکھیں کہ جو ایک مہنگے وکیل کیے گئے ایک کیس ہے. ارشاد صاحب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اگین اٹس اے سینسٹیو میٹر. تو میرا خیال ہم چلو آگے چلتے ہیں. ہم یہ چلتے ہیں. اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا رپورٹ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. آج کا بھی ایک ڈائریکٹیو جو ہے، نہیں، یہ تو فیصلہ آ گیا ہے. زیر سماعت کے جو ڈائریکٹیو ہے وہ زیر سماعت فیصلہ آ گیا ہے، ہم نہیں ڈسکس کریں گے. وہ فیصلہ آ گیا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں زیر سماعت کیس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. میں تو آپ کی بات سے ہم تو پہلے بھی میں تو آپ کی بات سے متفق ہوں. یہ فیصلہ آ گیا ہے، آگے چلیں، فیصلہ دے دیا ہے. اور پتہ نہیں اب سپریم کورٹ میں جانے کا رائٹ ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا. اچھا بات تو اس میں فریق نہیں ہے نا. صحیح ہے، میں اور آپ نہیں ہم فریق نہیں ہیں. آگے چلیں آگے. اچھا ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ارشاد صاحب. توہین عدالت اور ججوں کی دوہری شریعت سے متعلق قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا. ہم نے آغاز میں بات کی کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں قربتیں ہو رہی ہیں، لیکن بل پیش کرنے والے نور عالم خان ہیں جو جے یو آئی کے ایم این اے ہیں، اور جو بالکل اپوزٹ ایک بل لگ رہا ہے جو پولیٹیکل لائن ہے پی ٹی آئی کی اور جے یو آئی کی. یہ کیا مولانا ڈبل گیم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ ادھر سے بل پیش کرتے ہیں، ادھر سے ان کے ساتھ. آپ کے خیال میں نور عالم خان صاحب جو ہیں وہ مولانا کے نمائندے ہیں یا جے یو آئی کے جے یو آئی فے کے وہ ایم این اے ہیں، ان کی پارلیمانی پارٹی میں ہیں، وہاں سے پشاور سے جیت کے آئے ہیں. کہنے کو تو فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہی کے ووٹوں سے ہوئے ہیں نا. شاید انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ. وہاں پیپلز پارٹی کی 90% نشستیں ہیں کراچی میں. وہ تو ایکسٹرا ووٹ واڈا صاحب کو دیے ہیں ارشاد صاحب، وہ ذاتی حیثیت میں لیڈر ہیں واڈا صاحب. تو ایسے جس طرح واڈا صاحب پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، اسی طرح نور عالم خان صاحب جے یو آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں. نہ جے یو کے ووٹوں سے تو خیر اب یہ ایک زیر بحث معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں. اب نمائندے ہیں یعنی یہ کوئی جے یو آئی کا رہنما ہی بتا سکتا ہے کہ ان کے نمائندے. یہ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.